کہتے ہیں हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जो एक मर्तबा देख लेता था हुजूर ही का होकर रह जाता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे, अगर दीवारों के सामने खड़े होकर हुजूर मुस्कुरा देते तो दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आया करता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि हुजूर का साया कभी जमीन पे पड़ता नहीं था। अल्लाह अकबर। एक जवान है, इश्क मोहब्बत का इमाम कह लीजिए, उनकी माँ को भी ईमान की दौलत नसीब हो गई, उनको भी ईमान की दौलत नसीब हो गई। बार बार कोशिशें की रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने की, बार बार कोशिश की हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने की, लेकिन माँ के बुढ़ापे ने उनको नबी की बारगाह में जाने नहीं दिया। जानते हैं वो कौन आशिक रसूल है? उसी आशिक रसूल को सैयदना उवैस करनी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर। कैसा है ये आशिक रसूल? नबी की ज़ियारत के लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए ज़ियारत के लिए कि माँ की खिदमत कौन करेगा, अगर मैं चला गया तो माँ की खिदमत कौन करेगा। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हजरत उवैस करनी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ उनकी जिंदगी लिखी है। कहते हैं उवैस करनी का हाल ये था, अल्लाह अकबर, रोजाना सुबह को माँ के पास आते और आकर माँ के कदमों में बैठ जाते और माँ से कहते, माँ अगर इजाजत दो तो मैं नबी की जियारत के लिए जाऊं। तो उनकी माँ कहती, नहीं बेटा नहीं जाना। जरा ध्यान से सुनना, देखो आशिक की पहचान क्या है, आशिक की जिंदगी क्या है, आशिक का तरीका क्या है। माँ कहती, बेटा नहीं जाना बेटा, इसलिए कि वहां तो बड़े बड़े अक्लमंद गए, उन्हीं के होकर रह गए, तुम तो पहले से दीवाने हो, अगर तुम जाओगे तो तुम कभी वापस नहीं आओगे, और वहां तो हजारों मौजूद हैं और मेरी खिदमत के लिए तुम अकेले हो, अगर तुम चले जाओगे तो माँ की खिदमत कौन करेगा, नाबीना माँ की खिदमत कौन करेगा, बूढ़ी माँ की खिदमत कौन करेगा। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे जवानों जरा गौर करो, नबी का दीदार एक तरफ है और माँ की खिदमत एक तरफ है। माँ की खिदमत की खातिर उवैस नबी के दीदार के लिए नहीं जा रहे हैं। और आजकल के आशिक रसूल लड़कों का क्या हाल है, अगर माँ कह दे तेरी पसंद की शादी मत कर तो वो माँ को गालियां देते हैं, बाप से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो इश्क मुस्तफा का रास्ता नहीं है, वो ज़बानी दावों का रास्ता है। अरे सच्ची आशिक को देखो, हुजूर के दीदार के लिए माँ के मना करने पर रुक गए। अल्लाह अकबर। और देख जियारत के लिए नहीं गए। और उवैस करनी का हाल क्या था, जितना कमाते थे सब माँ पे खर्च करते थे, जितना कमाते। अल्लाह अल्लाह। आज के इश्क रसूल का दावा करने वाले छोकरे माँ बाप को तरसाते हैं और जलसों में नोट उड़ाते, बिल्कुल सही। जलसों में नोट उड़ाएंगे, उर्सों में नोट उड़ाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं जलसे में नजर देने के लिए और उर्सों में नजर देने के लिए, लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप को दवा के लिए तरसा कर नात खानों पर, शायरों पर, मुकर्रिरों पे, पीरों पे पैसे लुटाने वालों, क़यामत के दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे कि बूढ़े माँ बाप को तरसाते थे और जलसों में नोटे उड़ाते थे। यही तुम्हारा इश्क रसूल था, यही तुम्हारी मोहब्बत रसूल थी। सीखो इश्क रसूल करना। हजरत उवैस करनी ऊंट चराते थे, ऊंट चराना आपका पेशा था, और उससे जितनी रकम मिलती शाम को सब माँ के कदमों में रख देते, सब माँ के कदमों में रख देते। और आप क्या खाते? गुटलियां खजूर की चुनते, उसको धुलते और धुल कर उसको कूटते और कूट करके उसको पानी में डाल के पी लेते। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करें, हम और आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप को खुश करने पे नबी खुश होते हैं, माँ बाप को खुश करने पर खुदा खुश होता है। अल्लाह अकबर। लाखों लाख के जलसे करेंगे, लेकिन अगर माँ बाप की दवाखाने का बिल देने की बात आए तो दवाखाने में भाई भाई आपस में लड़ते, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। ये हालात हैं।
ایسا مت کیجئے. اللہ رسول کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے, اور اگر ماں باپ کو دکھی کیا, ماں باپ کو ناراض کیا, حضور تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, آقا کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. سیدنا اویس قرنی روزانہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں ماں حضور کی زیارت کو جی چاہتا ہے, ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. ایک دن ماں نے سوچا یہ میرا بیٹا اویس دیوانہ ہے, دیوانہ روزانہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ حضور کی زیارت کے لیے جانا ہے, میں روز روز منع کرتی ہوں, آخر میں کب تک دل پہ پتھر رکھ کر کے منع کروں. آج میں ان کو اجازت دے ہی دیتی ہوں, لیکن آج ایسی اجازت دوں گی کہ اس کے بعد کبھی یہ اجازت مانگیں گے نہیں, کبھی اجازت مانگنا بھول جائیں گے. اویس قرنی ایک دن صبح کو آئے, ماں کے قدم پکڑ کر بیٹھ گئے اور ماں سے کہا ماں اگر اجازت دو تو میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, بالکل جاؤ, ضرور جاؤ. اتنا سننا تھا, لیکن ماں نے کہا ایک بات کان کھول کے سن لو اویس, جانا ضرور جانا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, 8 پہر کے اندر اندر تمہیں واپس آنا ہے. 8 پہر کا مطلب کیا؟ آج کل کے حساب سے محتاط اندازے کے مطابق جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا 8 پہر کا مطلب ہوتا ہے کم و بیش 24 گھنٹے. یعنی اویس تم مدینے جا تو رہے ہو مگر 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا. اگر تم 24 گھنٹے میں واپس نہیں آئے تو میں تم کو قیامت میں معاف نہیں کروں گی, تم کو 24 گھنٹے میں واپس آنا ہی پڑے گا. اب کہاں یمن, کہاں مدینہ منورہ, آج فلائٹ سے سفر کرو تو تقریباً یمن سے مدینہ منورہ کے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, فلائٹ میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اور ماں کیا کہہ رہی ہے, 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے, 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے, اور ماں کہہ رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں واپس آنا. لیکن کیسا عاشق تھا وہ, اللہ اکبر, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, فوری طور پر جلدی سے ماں کے قدم چوم کے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف. دیکھو یہ عشق کی برکت ہے, سچے عشق کی برکت. کاش کہ میری قوم عشق رسول سیکھ لے, محبت رسول سیکھ لے. 2 جملوں میں عشق رسول یہ ہے کہ جو حضور کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے, حضور نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے, اور جس سے رکنے کا حکم دیا رک جائے, وہ سچا عاشق رسول ہے. جو ایسا عاشق بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے. اویس قرنی چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں. جب ماں کا خیال آتا ہے تو اویس قرنی دوڑنے لگتے ہیں, جب حضور کا خیال آتا ہے تو سوچتے ہوں گے اویس نبی کی گلی میں جا رہے ہو اور ایسے دوڑتے دوڑتے جا رہے ہو, ایسے دوڑتے دوڑتے نبی کی گلی میں نہیں جاتے. اللہ اکبر, حضور کا خیال آتا ہے تو دوڑنا بند کر دیتے ہیں, ماں کا خیال آتا ہے دوڑنا شروع کرتے ہیں. بالآخر عشق کے اس بستانے پر خدا کا یہ کرم ہوا, اللہ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین سمٹ جا اور اویس کو مدینہ منورہ سے قریب کر دے. کیا شان ہوئی, زمین سمٹ گئی, زمین سمٹ گئی, اور حضرت اویس قرنی سورج چاشت کی طرف آنے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے. اب ذرا دھیان دینا, محض چشم تصور سے جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس عاشق صادق کی. ارے 14ویں صدی کا عاشق رسول جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو جیسے جیسے شہر مدینہ قریب آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے, اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے, دل کا حال زیر و زبر ہونے لگتا ہے, وہ سارے غموں کو بھول جاتا ہے. اللہ آپ کو بھی جلد مدینہ منورہ دکھائے. جیسے جیسے شہر رسول قریب آتا ہے دل کہتا ہے میں تنہا نہیں ہوں, میرا کوئی ہے, میرا کوئی ماوا ہے, میرا کوئی ملجا ہے, میرا کوئی آقا ہے, میرا کوئی غمگسار ہے. اللہ اکبر, میں یتیم نہیں ہوں, میری کوئی سرپرستی کرنے والا موجود ہے, میرا کوئی وکیل موجود ہے, میرا کوئی کفیل موجود ہے. اللہ اکبر, جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے, آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے, اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں, 14ویں صدی کے عاشق کا یہ حال ہے تو اس وقت وہ عاشق صادق کا کیا حال ہوگا جسے دنیا امام عشق کو محبت کہتی ہے اپنے دور کا. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں. مجھے ایسا لگتا ہے چشم تصور سے کہ جیسے اویس قرنی مدینہ منورہ کی سرحد میں پہنچے ہوں گے تو اللہ اللہ, مدینہ منورہ
मुनव्वरा के पत्थरों को उठाकर कभी चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और कहते होंगे पत्थरों ए पत्थरों, पत्थरों ए पत्थरों, मदीने मुनव्वरा के पत्थरों तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने तरसता हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हैं, तुम तो मेरे महबूब को हर बार देखते हैं। तुमने कितना देखा होगा जब वो अंदाजे दिल रुबाना से चलते होंगे तो तुम उनकी नालैन को बोसे देते होंगे, तुम उनकी नालैन को चूमते होंगे। वो वैसे करनी कभी पत्थरों को चूम रहे होंगे, कभी दरख्तों को चूम रहे होंगे, कभी मदीने मुनव्वरा की पोशीदा दीवारों को चूम रहे होंगे। इसी दीवानगी के आलम में उवैसे करनी चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचे और अचानक किसी सामने आने वाले से पूछा, क्या मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर सकता हूं? क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूं? कहने वाला कहता है, ये वक्त तो अल्लाह के नबी का मस्जिद नबवी में आने का नहीं है। हुजूर तो मस्जिद में या तो वफूद से मुलाकात करने आते हैं, या तो फैसला करने आते हैं, या तो नमाज पढ़ने आते हैं। ये वक्त मस्जिद नबवी में आने का नहीं, ये तो चाशत के बाद का वक्त, हुजूर के आराम का वक्त है। इस वक्त तो अल्लाह के रसूल किसी से मुलाकात नहीं करते, हुजूर आराम कर रहे होंगे। एक काम करो, अगर जल्दी में हो तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात अगर हो सकती है तो हुजरे आयशा में हो सकती है। जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से सवाल करो, अगर हुजूर होंगे तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन रुको, ठहरो, जोहर का वक्त आने तो हुजूर मस्जिद में आएंगे। इन्होंने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे फौरन सफर पर रवाना होना है, जल्दी से अपने घर लौटना है। तो कहा फिर जाओ हुजरे आयशा में और वहां जाकर हुजूर से मुलाकात की दरखास्त करो। उवैसे करनी हुजरे आयशा पे खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए अर्ज की कि क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूँ? अंदर से आवाज आई, कौन हो? जवाब दिया, मैं यमन से आया हूँ, करन का रहने वाला हूँ, एक झलक देखने की उम्मीद लेकर आया हूँ, क्या अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो सकती है? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, नहीं, अल्लाह के रसूल इस वक्त घर में नहीं है, वो बाहर गए किसी काम से। रुको, ठहरो, वो आएंगे, मुलाकात हो जाएगी। हकीकत इनकी जबान से निकल गई, नहीं अम्मी जान, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे 8 पहर के अंदर अंदर यमन वापस जाना है। हकीकत जल्दी जल्दी में जबान पर आ गई, हकीकत छुपने से न छुपी। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान, मुझे यमन जाना है 8 पहर के अंदर अंदर। उम्मुल मोमिनीन ने सोचा, कोई दीवाना तो नहीं, कोई दीवाना तो नहीं, अरे यमन जाने के लिए 1 महीना लगता है, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है? कहा, अरे तू दीवाना तो नहीं, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है? कहा, तेरा नाम क्या है? तो कहा, मेरा नाम मेरे महबूब जानते हैं, क्या बात, मेरा नाम मेरे आका को पता है। मेरे भाइयों, यही तो है कि हुजूर अपने हर आशिक का नाम भी जानते हैं, सिर्फ नाम नहीं जानते, उसके बाप का नाम भी जानते हैं। सिर्फ उसके बाप का नहीं, उसकी माँ का नाम भी जानते हैं। हुजूर उसका चेहरा भी जानते हैं। बल्कि ये सच्चाई कह तू, हकीकत खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी तो आशिकों के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं। जो नबी आशिकों के कदमों की आहट को जानता हो, आज ही उम्मत उस रसूल को फरामोश कर चुकी है। कानों में भूलने वालों, गुनाहों में नबी को भूलने वालों, बेनमाजीपन में नबी को भूलने वालों, माल की मोहब्बत में नबी को भूलने वालों, दुनिया की चाहत में नबी को भूलने वालों, अरे हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे 1400 साल पहले नबी पूरी पूरी रात तुम्हारी और मेरी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे थे। जब मेरे और तुम्हारे गुनाह मेरे नबी को याद आते थे तो मेरे नबी हमारे नाम ले ले करके उम्मती उम्मती कह करके मेरे आका मगफिरत की दुआएं करते थे। उम्मत उम्मत कहकर हुजूर मगफिरत की दुआ करते थे। वो रसूल जो हर वक्त हमें याद करते रहे, आज हम उस रसूल को भूल गए। नबी हमें जलसे में याद आते हैं, जलसे के सिवा कहीं याद नहीं आते। खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते
مانتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا. ذرا غور تو کرو, پوری زندگی مشرکوں کی طرح, کافروں کی طرح, یہود و نصارہ کی طرح گزار رہے ہو. شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں, جہیز کی لعنت عام کر دے رکھی ہے. اللہ اکبر. شادیاں ہوتی ہے تو کار مانگتے ہو, شادیاں ہوتی ہے بائک مانگتے ہو, شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگتے ہو. بتاؤ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. زبان کے عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو. جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہ سے میرے اور تمہارے دل کے حالات کیا چھپ سکتے ہیں. نہیں نہیں, دھوکہ نہ دو, ایسا نہ کرو. انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے, اگر نبی کی بارگاہ میں بھی وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے. میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں, مجھے کوئی غم نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر دوں, یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے. لیکن کم سے کم جانے وفا, مصطفیٰ جان رحمت سے تو وفا کر لو, ان کا تو دل کچھ کر لو. سب کے دل دکھائے, کیا آپ نبی کا دل بھی دکھانے لگ گئے ہو. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں نہیں جانتا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں گناہ کوئی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے, نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے. فجر کی نماز میں سونے والوں, کبھی آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کہ میری 10 منٹ کی نیند سے نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا, نبی کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی. اللہ اکبر. آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں. اویس قرنی سے پوچھا امی عائشہ نے تیرا نام کیا ہے دیوانے کا, وہ نام جانتے ہیں. کہا کس لیے آئے ہو. آنکھ میں آنسو آ گئے. ام المومنین کو کہا امی جان 8 پہر کا وقت میری ماں نے دیا ہے, بوڑھی ماں نے, میں حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے. افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اب میں بغیر زیارت کے جا رہا ہوں, لیکن جاتے جاتے میں 2 باتیں کر کے جا رہا ہوں. امی جان. ام المومنین نے کہا کیا ہے. کہا ایک تو یہ کہ جب میرے آقا آئیں تو میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا حضور ایک دیوانہ آیا تھا یمن کا رہنے والا, کرت کا رہنے والا, آپ کو سلام پیش کر گیا ہے. اور دوسری عرض یہ ہے کہ آقا جب قیامت کے دن آپ اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کریں تو اس وقت اس غلام کو اور اس کی امی کو بھول مت جانا, میری بھی شفاعت کرنا, میری ماں کی بھی شفاعت کرنا. اور یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ام المومنین نے کہا اپنا نام تو بتاؤ. کا نام وہ جانتے ہیں. اچھا میں چلتا ہوں, ان کو میرا سلام کہنا. اب مسلمانوں سنو, غور سے سنو. جب اویس قرنی واپس روتے ہوئے لوٹے, ابھی مدینہ منورہ کے باہر قدم بھی نہ نکالا ہوگا کہ حضور گھر میں تشریف لائے, اور آ کر حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور حضور رونے لگے. اللہ. حضور کے عشق میں ساری دنیا روتی ہے, لیکن حضور اگر کسی کے لیے روئے تو پھر وہ بھی بندہ کمال کا ہے. کیا بات ہے. حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا, رونے لگے. تو ام المومنین نے کہ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور آپ کیوں رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے. آقا فرماتے عائشہ کیا کوئی آیا تھا. کیا بات ہے. عائشہ کیا کوئی آیا تھا. ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو روز ہی آتے ہیں, کیا کوئی آیا تھا. ارشاد ہوتا ہے جو روز آتے ہیں وہ اور ہے, کیا بات ہے. اور جو آج آیا تھا وہ اور ہے. عائشہ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. آج مدینے کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی آیا تھا. ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایک دیوانہ تھا. دیوانہ تھا یا رسول اللہ, ایک دیوانہ تھا. اس کا نام کیا تھا. حضور اس نے اپنا نام نہیں بتایا. وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے, وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے. اس نے اپنا نام نہیں بتایا. تو آقا نے فرمایا اچھا کیا اس کے سر پر چرواہوں کی طرح رومال لپیٹا ہوا تھا. ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی. ہاں یا رسول اللہ. اس کا چہرہ بڑا اور گندمی تھا. ہاں یا رسول اللہ.
اس کے چہرے سے ہیبت ٹپک رہی تھی. ہاں یا رسول اللہ. اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان تھا. ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی. حضور رو پڑے. اچھا اللہ اویس آیا تھا. ہائے 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 اچھا واہ 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 اچھا کیا بات اویس آیا. میرا اویس آیا تھا. کیا بات حضور حلیہ تو یہی تھا. اس نے وہ یمن کا رہنے والا. جی حضور وہ یمن ہی کا بتاتا تھا. وہ قرن کا رہنے والا. جی حضور وہ قرن ہی بتاتا تھا. واہ واہ آقا فرماتی عائشہ وہ اویس تھا. اویس اللہ 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 تو جانتی ہے اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے. اس کا یہ مقام ہے. ہائے عائشہ اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے. ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے مل اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے دو چیز بیان فرمایا. مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. واہ واہ مجھ سے عشق کیا بڑا پیغام. اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. واہ 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 سبحان اللہ غور سبحان اللہ. فرمائیں جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا. مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی آپ کیا کہتے ہو نا بہت بڑی بڑی ہنستے ہو قیامت میں حضور سے ملاقات ہوگی دیدار ہوگا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. میں تو آخری بات کرنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ایڈ کر دو اگر کہو تو کہو. ہاں سن لیجئے قیامت کا دن وہ دن ہے نہ جہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلنی ہے. واہ 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 سمجھ واہ 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 واہ. وہاں صرف سب بندے ہیں. بے شک وہاں تو جبریل علیہ السلام کی بھی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے آخرت کا خیال کرو. بالکل بالکل خدا کے لیے میدان محشر کا خیال کرو. حضور کا سامنا ہوگا. اے میری بہنوں ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی حضور کا سامنا کیسے کرو اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ اور تمہارے ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول نہ رہا. آپ کہتے ہو کہ حضور کی محبت ہم پوری دنیا پہ چھا کر رکھیں گے. کیا تمہارے گھر کی چار دیواری میں بھی عشق رسول ہے؟ میں ابھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا لیکن میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے والوں کیا تیرے گھر کے اندر آئی لو محمد ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے. کیا باہر کی دیواروں پر تو لگا ہوا کوئی ہٹا سکتا ہے. تیرے گھر کے اندر کیا عشق رسول کا ماحول ہے؟ روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے. کیا روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے؟ کیا بات. اگر ہمارے گھر میں عشق رسول کا ماحول ہوتا تو ہمارے گھر میں ننگی پکچریں نہیں دیکھی جاتی. ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کھلتا. قرآن تو کھولتے نہیں کبھی. کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نبی سے عشق کرتے؟ منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ہمارے دل میں سچا عشق ہوتا تو نبی کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ حضور کو دیکھنے کا. قرآن دیکھو حضور کا چہرہ اس میں نظر آئے گا. اگر قرآن میں چہرہ مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ حضور کی مدحت کا بہترین اور مستند ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. پورا قرآن نعت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے. والضحیٰ کیا ہے؟ واللیل کیا ہے؟ والنجم اذا ہوا کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کیا ہے؟ یا ایھا المدثر کیا ہے؟ یا ایھا المزمل کیا ہے؟ سبحان الذی اسری کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوی کیا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ طٰہٰ کیا ہے؟ یاسین کیا ہے؟ یہ حضور کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں جنت بہت سستی ہے. جنت ہمارے باپ کی ہے. نماز پڑھو نہیں پڑھو جنت تو کنفرم ہے کیونکہ حضور بخشوائیں گے نا. اور بے شک بخشوائیں گے. ہمارا ایمان ہے
ہمارا تو ایمان یہ ہے ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہمارا ایمان ہے. مگر بات جو آخری کرنے چلا تھا وہ سن لو. ایک بہت بڑا سید ہے، ایک بہت بڑا سید، سارے سیدوں سے بڑا سید، غوث پاک سے بڑا سید، غریب نواز سے بڑا سید، احمد کبیر رفاعی سے بڑا سید. بھائی غوث پاک غریب نواز کا نام لیا تو میں کس کا نام لوں؟ سمجھ میں آتی ہے نا بات. اس سب سے بڑے سید کو جو غوث پاک اور غریب نواز کا بھی باپوں کا باپ ہے، اس سید کو کہتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق. سبحان اللہ، اتنا بڑا سبحان سید ہے، سبحان اللہ. اتنا بڑا سید ہے سنیو، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے. جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو وہ جعفر صادق کتنا بڑا ہوگا نا، کیا بات ہے. کتنا بڑا آقا ہوگا، واہ واہ واہ. کتنا بڑا امام ہوگا. جس کی کنڈے کی نیاز کرتے نا وہ امام جعفر صادق. صرف کنڈا یاد ہے، جعفر صادق بھول گئے. پیٹ کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ سب کھانا پینا یاد ہے، حقیقتیں بھول گئے، رسومات میں الجھ گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈا بند کرو، جو کنڈا بند کرے اس کے منہ پہ مٹی. ہم تو لڑتے رہے نا کنڈوں کے لیے، 11ویں کے لیے 12ویں لڑتے رہیں گے، لیکن ادھر آپ کی بھی خبر لیں گے. اگر آپ سوتے رہو گے تو آپ کو بھی جگائیں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. کیا بات. اور اعلیٰ حضرت نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا، جہاں فرمایا ان کو سلام نہیں کر سکتے، ان سے رشتہ داری نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے، تو وہاں یہ بھی کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہاں، اگر وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے نا حضور نے، تو حضور نے بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، ایسا نہیں چلے گا. پورے دین پہ عمل کرو، پورے مسلک پہ عمل کرو. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر، جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے. بے نمازی پہ لعنت برستی ہے. بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو. ارے مزدور ادھر ہی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو نشہ کرے وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ، وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا مت کھلاؤ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے میں بات پوری کر دوں، بات نکلتی جا رہی. میں نے تو کہا تھا بات تک ختم ہو گئی، ایک بات نکل آئی درد دل کے طور پہ. امام جعفر صادق کتنے بڑی ہستی امام جعفر صادق. اب سننا، اب غور کرنا. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مسافہ کرتے تھے، مسافہ، توجہ ہے سب کی، یہ بات آخری ہے، اسی میں بات پوری ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ بات قبول ہو جائے، میری آپ کی نجات انشاءاللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مسافہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. کون؟ امام جعفر صادق. کتنا بڑا سید کہ غوث پاک اور غریب نواز کے باپوں کا بھی باپ ہے. ہاں، اور جب کسی سے مسافہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اپنے مرید کا پبلک میں سے جو مسافہ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر، اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے بخش دیا تو اللہ سے تو میری سفارش کرنا، اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش. اللہ 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 اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے. کیا بات. دلبر بھائی کیا بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق. اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے مگر جنت کا وعدہ سب سے نہیں کیا. اللہ اللہ. روزی سب کو دے گا مگر جنت سب کو دے گا، یہ وعدہ نہیں. کیا بڑی بات. حتیٰ کہ نبی کے بیٹے سے بھی وعدہ نہیں کیا اللہ کہ میں اللہ تجھے بھی جنت دوں گا. بس اتنی بات ہے. اگر نبی کا بیٹا اللہ کو راضی کر سکا تو جنت میں، اور نبی کا بیٹا اللہ کو راضی نہ کر سکا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. میرے بھائیوں، کیا بات. میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اللہ اللہ اللہ. جب وہ اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، میری بہنوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟
اگر نبی کی بیوی خدا کو راضی کرنے میں ناکام رہی تو نبی کی بیوی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں۔ ہم کون ہیں بھائی؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں کو باپ کی نظر سے دیکھنے والوں، نبی کا بیٹا خدا کو راضی کرنے میں ناکام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ اور اگر کتا اپنی ادا سے خدا کو راضی کر لے تو کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں۔ دیکھ رہے کہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے۔ وہ پتا چلا اللہ کو جو راضی کر لے آخرت اسی کی ہے۔ امام جعفر صادق کو یہی بات پڑھ پا رہی ہے، حالانکہ قیامت کے دن کسی کا نسب کام آئے نہ آئے، ہمارے نبی کا نسب کام آئے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ یہ اور لوگوں کے نسب کی بات ہے، لیکن خاتم النبیین کا نسب یہ ہے، کلا نسب و سبب یلقطع الا نسبی و سببی۔ آقا فرماتے ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن محمد الرسول اللہ کا نسب قیامت کے دن کام آئے گا۔ حضور کے نسب پر کوئی انگلی نہ اٹھانا، لیکن بات تو بات ہے نا۔ امام جعفر صادق، امام اعظم کے بھی امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا، روزی کا وعدہ سب کو روزی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، وفادار کو بھی دے گا، غدار، لیکن جنت کا وعدہ سب کسی کے ساتھ چند لوگ ہیں خوش نصیب جن کے نام لے کے جنت کی بشارتیں دے دی گئی، ان کے ساتھ وعدہ ہے، باقی اور ایک بات یاد آئی اس میں ایڈ کر دوں 1 منٹ میں، جن کو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا وہ لوگ بھی روتے تھے۔ حضرت عمر، ان کو حضور نے وعدہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا، حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، پھر اس کے بعد اور لوگوں کو، امام حسن کا جنتی جوانوں کا سردار، امام حسین کا جنتی جوانوں کا سردار، سیدہ فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار، ایسے کچھ لوگ ہیں، ایک بڑی فہرست بن جاتی اس میں۔ لیکن حضرت عمر پھر بھی روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کا نشان چہرے پہ پڑ گیا تھا، روتے روتے لوگ کہتے تھے حضور نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی۔ فکر دیکھو، اہل منبر کی بھی توجہ، فکر دیکھو، فکر دیکھو۔ لوگوں نے کہا عمر اب روتے کیوں، جب نبی نے تمہیں جنتی کہہ دیا تو تم تو جنتی ہو۔ اب کیا کہتے بتائیں، جنتی کہاں ہے نا، لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ توجہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، نبی نے یہ کہا کہ جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں جانا تو یقینی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ اللہ اللہ۔ دیکھ رہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں تو ڈالے گا لیکن اگر ایک لمحہ بھی جہنم سے گزار دے تو میرا بنے گا کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ اور وہ بے نمازی